16 अगस्त 2018 मस्जिद में ऐलान होता है कि कुछ मसीही नौजवानों ने कुरान की बेहुरमती की है और तमाम आशिकान रसूल फलां जगह पे इकट्ठे हों और एहतजाज करें, सड़कें ब्लॉक करें और अपना पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। उसके बाद अचानक पूरे जो गिरदोनवा के अजला, सड़कें या शहरों से लोग इकट्ठे होते हैं और एहतजाज शुरू कर देते हैं। इसी असना में अचानक चर्चों को जलाना शुरू कर दिया जाता है। जहाँ पे मसीही आबादी मुकीम होती है उनको जलाना शुरू कर दिया जाता है, उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया जाता है और जो मसीही बरादरी होती है वो वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाती है ताकि किसी महफूज पनाहगाह में पहुँच सकें और अपनी ज़िंदगी बचा सकें। ये सब कर होते हैं हमारे सो कॉल्ड आशिकान रसूल। आज की इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या क्यों हुआ, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। मुसलमानों का इमेज क्या गया है, पाकिस्तानियों का एज अ कौम क्या इमेज गया है और इसको, इस तरह के वाक़यात को हम किस तरह से रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जरांवाला में जो वाक़या रूनमा होता है, इसकी अगर तहकीक करी जाए तो पीछे से ये मुहर्रिकात निकलते हैं कि तकरीबन कोई 2 नौजवान थे, उन्होंने कुछ कुरान मजीद की बेहुरमती की है। क्या बेहुरमती की है, जो मैंने रिसर्च की है या जो ख़बरों में देखा है या जो लोकल जो दोस्त अहबाब से उनसे पूछा है, तो अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चला कि उन्होंने कुरान मजीद की क्या बेहुरमती की है। किसी को भी नहीं पता उन्होंने कुरान को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका कुछ जलाया है, कुछ उसको कुछ कहा है या उसके बारे में कुछ अशात के बारे में कुछ उन लोगों के ऐसे ख़यालात उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से जो हमारे सो कॉल्ड आशिकान रसूल है उनकी दिल आज़ारी हुई है। किसी को नहीं पता क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या बेहुरमती की है। अभी तक जो सोशल मीडिया पे ये जो वीडियोज़ आ रही हैं या जो कुछ हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता क्या बेहुरमती हुई है। तो इसका मतलब है कि ये इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम इसको एनालिसिस करते हैं। जो थोड़ी-सी रिसर्च मैंने की है, तो जो जरांवाला तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो एक मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। एज़ अ सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी, जहाँ मैं भी पाकिस्तान में कोई 20-25 साल रह के आया हूँ, तो जो हमने बचपन से देखा हुआ है, हम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको नाम दिया हुआ है चूड़े के नाम से। ये बहैसियत कौम, ये हमारे अंदर उन्होंने डाला हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने डाला हुआ है, हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं उन्होंने डाला हुआ है। तो उसकी क्या है कि जब आप सोचते हैं कि एक चूड़ा, सो कॉल्ड जो आप चूड़ा बोलते हैं उनको, वो हमारे ऊपर एसी बना हुआ है। तो हो सकता है कि जो वहाँ के मुकामी कुछ काम नहीं करते होंगे, कुछ मसले मसाइल होंगे। तो जब आप देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में एज़ अ मुस्लिम, जो वहाँ पे हम मेजॉरिटी के अंदर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हो सकता है कि किसी बड़े की, चौधरी साहब की दिल आज़ारी हुई होगी और उसने कहा है कि ये चूड़ा हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, तो उस चूड़े को सबक सिखाने के लिए ये वाक़या भी हो सकता है। क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता चला, ये तकरीबन हफ़्ता गुज़रने वाला है कि वो जो मसीही लोग थे जिन्होंने कुरान की बेहुरमती की है, सो कॉल्ड, अभी तक प्रूफ़ नहीं हुआ, वो क्या थी। तो उसके पीछे अगर आप जाएँगे, मेरा जो ज़हन है, अपना ज़हन है, वो इस तरफ जा रहा है कि जो एसी है, एसी ने कोई काम नहीं किया होगा तो उन्हें कहते हैं जी चूड़े को सबक सिखाते हैं। अब चूड़े को सबक सिखाने के लिए क्या हो सकता है? जो सबसे आसान तरीका है, तौहीन मज़हब, कुरान मजीद के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया। इसी असना में अचानक क्या होता है कि जो खबरें चल रही हैं या जो मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं, आईजी के बकौल 6000 का मजमा था जो पहले से प्लान करके वहाँ पे पहुँचा हुआ था। मतलब इतनी तो पुलिस नहीं होगी जरांवाला की या ज़िला फैसलाबाद की भी इतनी पुलिस, 6000 पुलिस नहीं होगी। तो जो 6000 बंदा है वो कहाँ से पहुँच सकता है? अचानक ही क्या होता है कि चलें जी, कुरान की बेहुरमती की हुई है। कुरान की बेहुरमती के चक्कर में क्या करते हैं जी, हमारे जो आशिकान रसूल है, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा देते हैं। हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे जान कुर्बान करने वाले हैं। लब्बैक या रसूल, हम भी नारा लगाते हैं। लेकिन भई जो क्रिश्चियंस हैं, अगर आप देखा जाए एज़ अ मुस्लिम, हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है सबसे अफ़ज़ल है। क्रिश्चियंस के लिए नहीं है भई।
ٹھیک ہے، اور ہمارے مذہب جو ہم ایز اے مسلم ہم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم تمام سابقہ الہامی کتابوں پہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ایمان لے کے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی اتنے معظم ہیں جتنے کرسچینٹی کے لیے ہیں۔ تو جو ہمارے عاشقان رسول چرچوں میں جا کے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے اس کے اندر جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ انہوں نے آگے جا کے جواب دینا ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن ایز اے مسلم ہم ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے پیغمبر تھے وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مانیں گے نہیں ان کو پیغمبر تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جتنے عیسائیوں کے لیے مقدم ہے اتنے ہی مسلمانوں کے لیے مقدم ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ جو جاتے ہیں چرچ کے اندر وہاں پہ آگ لگاتے ہیں، بائبل کو بھی آگ لگی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کچھ انہوں نے لکھا ہوگا، کچھ انگلش میں بائبلز میں یا جس طرح کی بھی ان کی زبان میں لکھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوگا۔ تو جو سو کالڈ عاشقان رسول قرآن کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، بائبل میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا کتاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ الہام ہوا ہوا ہے۔ کچھ چیزوں میں مسئلے مسائل ہیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو نارملی جو سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جنہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے وہاں پہ بھی ایک اللہ کے کلام کو آگ لگائی ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ چرچوں میں تو آگ لگائی ہیں، تو ساتھ میں جو کرسچن کمیونٹی کی بستیاں تھیں ان کو جلانا شروع کر دی، اور جلانے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں ہمارے عاشقان رسول، ان کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے جنگ نہیں جیت چکے ہوئے مال غنیمت کے طور پر ان کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کرسچینٹی کمیونٹی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی ویل سیٹل ہے یا کتنی ان کے پاس کمائی ہوتی ہے ان کے روزانہ، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ان کے گھروں کو لوٹ رہے، ان کی جمع پونجی تھی، وہ بیچاروں نے غریبوں نے پتہ نہیں کیسے پیسے جوڑ کے انہوں نے اپنے کمائے ہیں سارا کچھ، تو جا کے آپ نے ان کے جو 2-4 اینٹیں لگی ہوئی تھی ان کو برباد کر دیا آپ نے، اور پھر آپ نے ایک چرچ نہیں جلایا، 19 چرچ جلائے گئے ہیں پلان طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک اچانک سے جناب اے سی کے بارے میں، جی ہمیں اے سی یہاں پہ نہیں چاہیے، اس اے سی کو تبادلہ کر دیا جائے، تو مجھے تو لگتا ہے یہ توہین رسالت یا توہین قرآن کا تو ایشو تھا ہی نہیں، یہ تو اس بیچارے اے سی سے کچھ غلطی گناہ سرزد ہو چکا ہوگا، سو کال یہ ہمارے چودھریوں کی عزت نفس مجروح ہوئی ہوگی، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا۔ اب اس کا امپیکٹ دیکھیں آپ، پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے۔ ایک تو ویسے بھی ہمارے ماشاءاللہ سے جو ہم اوورسیز پاکستانی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو میرے بہن بھائی باہر آتے ہیں ان کو ہماری جو اوقات ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی کتنی عزت ہے وہ ہمیں میرے سے بہتر جو اوورسیز پاکستانی میرے سے زیادہ جانتے ہیں، 10 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں پاکستان، جو ہماری عزت ہے نا وہ ہم جانتے ہیں۔ تو جو پہلے عزت تھی ہماری اس میں یہ آپ نے اضافہ کر دیا۔ اب آپ سوچیں کچھ تقریباً بلینز آف مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ ملینز تو ہوں گے نا جو اوورسیز دوسرے ملکوں میں جا کے رہائش پذیر ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر اب یہاں پہ برلن کے اندر تقریباً 6-7 مسجد ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، جو 6-7 کو تو میں جانتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کل کو کوئی یہاں پہ کچھ کرسچنز کا گروہ، یا جرمنی کے اندر کرسچنز ہیں دوسری جو ہماری پاپولیشن ہے میجورٹی میں، تو وہ اگر اٹھیں اور ہماری مسجدوں کو آگ لگانا شروع کر دیں تو پھر مسلمانوں کو پھر آپ بھڑک جائیں گے، آپ جی وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو بھائی آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کبھی کبھار ہو جاتا ہے، وہی کام اگر آپ کرسچینٹیز کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو فرق تو کوئی نہیں آنا ہوا، پھر آپ کو صبح صحیح جوتے پڑ رہے ہیں ہمیں مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر، جس طرح کے ہمارے کام ہیں، دیکھ لیں آپ سارا کچھ خود ہی۔ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر اس کا رویہ پھر ایسے آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب بھی سینس پرویل کی ہے، پوری سوسائٹی کا جو پڑھا لکھا باشعور طبقہ ہے انہوں نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ ایک اچھے معاشرے کی نشانی ہے کہ بھائی اگر کچھ اب نا تعلیم یافتہ تو میں نہیں کہتا، جو کچھ شر پسند لوگ تھے جنہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہے ان کو ساری سوسائٹی نے اون نہیں کیا، لوگوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے، سول سوسائٹی نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے،
ہمارے آئی جی صاحب نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا ہے کہ بھائی وہ گئے ہیں اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کیا، لیکن پھر بھی 19 چرچ لائے گئے ہیں جو کہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے بھائی، 1-2 چرچ کا کرنا تھا، یہ اچانک سے 19 چرچ آپ نے چلا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے نامزد چیف جسٹس صاحب انہوں نے بھی وزٹ کیا ہے، اچھا طریقہ ہے، اور ابھی بھی خبروں میں سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، نگران پرائم منسٹر، وہ بھی وزٹ کریں گے۔ سول سوسائٹی بہت زیادہ کر رہی ہے، اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے اس کے اوپر، تو بہت اچھی بات ہے، احسن بات ہے، یہ ایک اچھے معاشرے، ہیلدی معاشرے کی اچھی نشانی ہے۔ ہر ایک سوسائٹی کے اندر اگر مختلف طبقے رہتے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم اوورسیز ہیں، ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ اگر سم ٹائم اگر آپ کا کوئی نیبر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح پاکستان کے اندر ہے پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچ، ہم تو پہلے لسانی بنیاد پہ ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں، پھر اوپر سے ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، علامہ حضرات، انہوں نے ہمیں سنی، شیعہ، دیوبندی جس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اوپر سے ان سب چیزوں کو ملا کے ہم کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا، ہماری اتنی زیادہ کاسٹ ہیں، اتنی ڈویژنز کے ساتھ ہم ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اتنے زیادہ واقعات نہیں ہوتے، اکا دکا کبھی کبھار ہو جاتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو جو ہوتے ہیں ان کے بھی سد باب کرنا چاہیے، یہ بھئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی جو دوسری کمیونٹی ہے اس کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ ہمارے مذہب میں جلانا، ان کو حرام کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود جو تھے وہ وہاں پہ جزیہ دے کر اپنے طریقے سے وہاں پہ رہ رہے تھے مدینے کے اندر، تو بھائی ان کو بھی رہنے کا حق دیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کوتاہی کسی بچوں سے ہو گئی ہے، کوئی جذبات میں اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے تو بھائی درگزر کرنا سیکھیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہمارے لیے قرآن مجید کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ یہ نہیں کریں جی سوٹا پکڑیں، ڈنڈے پکڑیں، آگ لگائیں اور جلا گرا کر دیں۔ اب اسے دیکھیں، اس سے کیا کوئی مسئلے کا حل نکلا ہے؟ میرا نہیں خیال، ٹھیک ہے۔ ڈر آپ نے بٹھا دیا ان کے اندر کہ بھئی اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں مار دیا جائے گا، تو بھئی یہ جنت کا آسان طریقہ ہے جو آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں جا کر آپ کو جنت ملے گی۔ وہاں پہ بھی ایسے جب آپ جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے کہ یا رسول اللہ میں 21 چرچ جلا کے آیا ہوں، یا میں نے 19 چرچوں کو آگ لگائی ہے، یا میں نے اتنی عیسائی کمیونٹی کو جلا دی ہے، تو پتہ تو پھر چلے گا۔ اب وہ قیامت کے فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، ہم تو کسی کو کفر کا اور یہ سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے۔ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، تمیز کے ساتھ رہنا سیکھیں، سوسائٹی کو بہتر بنائیں، سوسائٹی کو دوسری کمیونٹی جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، جو آپ سے غریب ہیں، جو آپ سے کمزور ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں تاکہ اسلام کا اچھا پہلو جائے، نہ کہ ان کو آگ لگائیں، ان کی عبادت گاہوں کو جلائیں، ان کے ساتھ ان کو چورا کہیں، ان کو الٹے سیدھے ناموں سے پکاریں، ٹھیک ہے۔ انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، جتنے آپ مسلمان اشرف المخلوقات ہیں اتنی ساری کمیونٹی اشرف المخلوقات ہے۔ تو پلیز ایک اچھی سوسائٹی کی طرح جس طرح سے دوسری کمیونٹی ہماری جو سول سوسائٹی نے اچھا رسپانس دیا ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں بہتری ہوتی ہے۔ سو تھینک یو سو مچ، اور امید ہے کہ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی گالم گلوچ کرنا ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کا سد باب کسی طریقے سے ہو سکے، جو میرے ناظرین ہیں جو مجھے جانتے ہیں اگر ان کے دلوں میں کچھ اس طرح کے خرافات ہیں تو شاید ان سے ان کی بہتری ہو سکے، اور وہ سوسائٹی کے اندر اپنا پازیٹیو امیج، اچھی چیزیں کو ایکسپلور کریں، اچھی چیزوں کو ایکسپوز کریں لوگوں کے سامنے میں، اسلام کا اچھا پیغام پہنچائیں، نہ کہ ہم اپنے کسی کو جی کفر کے فتوے لگاتے رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بچوں سے کچھ غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو بھائی درگزر کرنا سیکھیں، درگزر کرنا بہت اچھی بات ہے، اور جو طاقتور ہے اس کے لیے درگزر کرنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کسی جنگ کے اندر، غزوہ کے اندر لڑ رہے تھے، تو ایک کافر نے حضرت علی کے چہرے کے اوپر تھوک دیا تھا، تو مولا علی نے اپنی جو تلوار تھی پیچھے کھینچ لی تھی، اس کو مارا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کی ذاتی آ گئی تھی کہ اگر میں نے ان کو اس کافر کو اب میں نے قتل کر دیا تو اس میں لگے گا کہ میری ذاتی جو انہوں نے تھوک پھینکا اس کی وجہ سے قتل کیا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ میں ان کے لیے غزوہ میں شریک ہو رہا ہوں۔ تو بھائی اتنے کٹھن جنگ کے حالات میں بھی صحابہ کرام نے عفو درگزر سے کام لیا ہے،
تو آپ یہ فدر گزر سے کام لیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنائیں، اچھے طریقے سے رہیں، ہمارے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اور آپ کی جو سوسائٹی آپ کے بچوں آنے والے بچوں کے لیے اس جو سوسائٹی کو رہنے کے قابل بنائیں، نہ کہ وہ ڈر کے مارے اپنی زندگی گزاریں۔ اپنا خیال رکھیں بھی، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔